नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम कर रहे हैं पारा नंबर 23 सूरह स्वाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पीछे हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा उसमें हमने देखा कि दुनिया और आखिरत के पैमाने मुख्तलिफ हैं, पैमाने भी मुख्तलिफ हैं और उसकी सजा और जजा भी मुख्तलिफ है। और अब यहाँ पे जो हम एक किस्सा शुरू करने लगे हैं वो आयत नंबर 69 से 85 तक चल रहा है और इन आयात में उस झगड़े का जिक्र है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद इब्लीस के इनकार उसके सजदे के इनकार पर पेश आया था। और किस्सा हजरत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का जो ये वाक़या बहुत से मुकामात पे आ चुका है और मकसद इसका ये था कि ये पता चले कि इंसान की तख्लीक क्यों कर हुई, इसका क्या मुकाम है, फिर इंसान इस दुनिया में कैसे आया और यहाँ इसका मकसद वजूद क्या है और यहाँ इसका असली दुश्मन कौन है जो इसे तबाह बर्बाद करना चाह रहा है। और जो लोग अल्लाह के रसूलों का इनकार करते हैं वो शैतान की पैरवी करते हैं और इसके बहकावे में आके अपनी तबाही का गड़ा खुद खोदते हैं और ऐसी उसके और फिर क्या होता है कि बहरहाल यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा दुश्मन कौन है और हमारा मकसद क्या है, अल्लाह ताला ने जो हमें पैदा किया। तो आयत नंबर 69 है, माँ काना नहीं था लिया मेरे लिए इल्मिन कुछ इल्म बिल मलाई मजलिस का अल आला ऊपर की इज जब यख्तसिमून वो झगड़ते थे। बा मुहावरा है कि मुझको ऊपर की मजलिस वालों का जब वो झगड़ते थे कुछ भी इल्म ना था। आलम आला ऊपर की मजलिस से यहाँ मुराद फरिश्तों का मुस्तकर है, यानी कि उनका ठिकाना। कहते इनमें भी कभी कभार कोई बहस छिड़ जाती थी और इनमें से एक बहस वो भी है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त हुई, जिसका जिक्र यहाँ पे है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है कि आप इन काफरों से कह दीजिए कि आलम बाला में जो कुछ बहसें वगैरह हो रही हैं मुझे इनका कतन कुछ इल्म नहीं, सिर्फ उस बात का इल्म होता है जो मुझ पर वही की जाती है। आगे आता है आयत नंबर 70 में, इन अगर यूहा वही की जाती इलैया मेरी तरफ इल्ला मगर अन्नमा ये के अना मैं नजीरुम मुबीन नजीर डराने वाला मुबीन खुल्लम खुल्ला सही सरी सरी बा मुहावरा होगा मेरी तरफ तो यही वही की जाती है कि मैं खुल्लम खुल्ला हदायत करने वाला हूँ। तो हमने ये देखा कि मुझे अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे इन बातों का इल्म नहीं है कि आलम बाला में क्या पैसे छिड़ रही हैं, मुझे तो सिर्फ उस चीज का इल्म होता है जिसकी मुझ पे वही की जाती है और मैं चूंकि लोगों को इनके अंजाम से खबरदार करने वाला हूँ लिहाजा मुझे सिर्फ उन्हीं बहसों के मुतालिक वही की जाती है जिनका ताल्लुक इंसानों की हदायत से हो। और यहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक यहाँ बताया गया कि पे वही की जाती है और आप यहाँ पे अल्लाह की हदायत लोगों को खोल खोल कर बताते हैं ताकि लोग डरें। और पीछे जो हमने दो अंजाम जन्नत के और जहन्नम के पढ़े उससे इंसान उस जहन्नम के अंजाम से उसके जो वहां पे खाना पीना और एक जगह बहुत और भी डिटेल से आगे हम इंशाल्लाह आखिरी पारों की तरफ चल रहे तो देखेंगे कि हम डरें कि इस जहन्नम में वो लोग जाएंगे जो अल्लाह ताला के नाफरमान लोग होंगे, अल्लाह के अहकामात का मजाक उड़ा रहे होंगे। आयत नंबर 81 इस जब आला कहा रब्बू का तेरे रब ने लिल मलाइकाती फरिश्तों को इन्नी के मैं खालिक हूँ पैदा करने वाला हूँ बशरन एक बशर मिन तीन मिट्टी से। जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूँ। आयत नंबर 72 फाइजा फिर जब जब सवई तू मैं दुरुस्त कर लूं इसको पर नफख और मैं फूंक दूं फी ही इसमें मैं रूही अपनी रूह से फकाऊ तो गिर पड़ना लहू उसके लिए साजिदीन सजदे में। जब इसको दुरुस्त कर लूं इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। आयत नंबर 73 फसजदा बस सजदा किया अल मलाइकतु फरिश्तों ने
कुल्लुहुम सब के सब, अजमाउन जमा होके इकट्ठे होके, बा मुहावरा हो गया। तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, इल्ला मगर, इबलीस इबलीस, इस तकबरा तकब्बुर किया उसने, इस्तकबरा देखिए उर्दू में भी वही लफ्ज है जो अरबिक है, वह काना और था मिनल काफिरीन काफिरों में से, बामुहावरा मगर शैतान अकड़ बैठा और काफिरों में हो गया। तो अब आप यहाँ पे देखें कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने, यहाँ बताया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो दुनिया के पहले इंसान थे, अल्लाह ताला ने उनको मिट्टी से बनाया और इसमें अपनी रूह फूंकने, और अब यहाँ बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने जिन्नों को आग से, फरिश्तों को नूर से और इंसान को मिट्टी से बनाया। और जब अल्लाह ताला ने बना लिया तो फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि मैं एक इंसान बना रहा हूँ मिट्टी से, और जब मैं इसको ठीक बना लूं, उसको दुरुस्त कर लूं, तो इसमें अपनी रूह फूंक दूंगा और तुम उसके आगे सजदे करना। तो सब फरिश्तों ने सजदा किया मगर शैतान अकड़ बैठा और वो क्या हो गया, वो काफिरों में हो गया। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम और इबलीस का जो एक किस्सा है, बहुत से मकामात पे हम सूरह बकरा में, सूरह ताहा में, सूरह अराफ में, सूरह बनी इसराइल में, बहुत जगह मकामात में ये जो वाक़या हम सुन चुके हैं और बहुत डिटेल से इस पर हम बात भी कर चुके हैं। और आगे पढ़ते हैं 75 4 में, औला फरमाया या इबलीसु, ए इबलीस, माँ मना आका, माँ किस चीज ने, मना किया, का तुझे, अन के, तसजूदा कि तू सजदा करे, लिमा इसको जिसे, खलक तू पैदा किया मैंने, बियदैया यद अपने हाथों से, अस्तकबरता क्या तकब्बुर किया तूने, अम कुंता या है तू, मिनल आलीन, आलीन आलीन बुलंद लोगों में, मुराद यहाँ पे सरकश लोगों में। अब यहाँ पे अल्लाह ने फरमाया, "ऐ इब्लीस, जिस शख्स को मैंने अपने हाथों से बनाया, इसके आगे सजदा करने से तुझे किस चीज ने मना किया? क्या तू गुरूर में आ गया या ऊंचे दर्जे वालों में था?" तो अब आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने बड़ी सराहत से फरमाया कि आदमी के पुतले को मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। इससे कायनात की तमाम अशिया पे आदम अलैहिस्सलाम और बनी आदम का शर्फ और फजीलत साबित होती है। और अब हम ये देखते हैं कि बहुत डिटेल से, मैं एक्चुअली समझ नहीं आ रही क्योंकि इसको वाकये को दोबारा से आपके साथ डिस्कस करूंगी, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। बहरहाल इसको जरा एक ब्रीफ में क्विक रिव्यू बैक दे देते हैं। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और मिट्टी से बनाया, और उसके अंदर एक इंस्टिंक्ट, इंसान जिसको कहते हैं ना नस्यान, नस्यान होता है भूल चूक, वो इंसान की फितरत में शामिल है। तो यहाँ अल्लाह सुब्हाना ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो बनाया, और यहाँ पे उनको बनाया और फिर उनको जन्नत में रखा और उनको कहा कि आप इस जन्नत में खाएं पिएं जो मर्जी करें, बस एक ये एक कोई दरख्त है, इसका फल आपने इसके पास नहीं जाना। और यहाँ पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के भूलने का भी जिक्र जो है कि क्योंकि भूल जाना इंसान की फितरत में है, इसलिए अल्लाह ताला की तरफ से बार बार जिक्र, आप यहाँ से अंदाजा लगाएं, जिक्र या याद दहानी नाजिल की जाती है। और इस फितरत इंसानी का आगाज इनके बाबा आदम से हो गया था कि उनका अज़म इतना मजबूत ना था कि हर वक्त अल्लाह के किए हुए अहद को याद रखते। चुनाचे एक तवील मुद्दत के बाद जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस अहद को भूल गए और शैतान का दाव चल गया और आप शैतान के फरेब में आ गए, और जिससे पता चलता है कि भूल चूक इंसान की फितरत में दाखिल है। और दूसरा ये भी बयान किया गया कि उन्होंने भूल चूक कर अल्लाह की नाफरमानी की थी, इनका इरादा नाफरमानी का हरगिज नहीं था। और इससे ये भी पता चलता है कि यहाँ पे जो पता चलता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जब इंसान को बनाया और फरिश्तों को कहा कि सजदा करो, तो फरिश्तों ने क्योंकि फरिश्ते एक ऐसी चीज है कि उनके अंदर नाफरमानी नहीं है, उनके अंदर बाय डिफॉल्ट सेटिंग ही नहीं है कि वो इनकार कर सके, और उन्होंने किया। और जो शैतान जो था वो
اس نے بہت زیادہ عبادت کر کے فرشتوں کی صف میں آ گیا تھا، اس نے انکار کر دیا، اور جب اس نے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے وجہ پوچھی کہ کیا وجہ ہے کہ تم نے انکار کیوں کیا؟ تو تب اس نے یہاں پہ کہا، آیت نمبر یہ جو آگے واقعہ چلے گا، میں اس کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھتے بھی جاتے ہیں، آیت نمبر 76 میں اس نے کہا تھا، قالا کہا، انا میں، خیر من، اس سے بہتر ہوں، خلقتنی، تو نے پیدا کیا مجھے، من النار، آگ سے، وخلقتاہ، اور پیدا کیا اس کو، من تین، مٹی سے، بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے 87، قالا، فرمایا، فخرج، اخراج سے، بس نکل جا، منہا، اس سے، فإنک، بے شک تو، رجیم، رجم کیا ہوا، مردود ہے، قربانی میں ہوتا نا کہ رجیم، پتھر مارتے، کنکر مارتے، تو یہ رجیم ہے۔ وَإِنَّا، اور بے شک، عَلَيْكَ، تجھ پر، لعنتی، میری لعنت ہے، اِلَى، تک، یوم الدین، یوم، اور یہاں پہ دین سے مراد قیامت کے دن کا مراد لی گئی ہے، اور یہ آتا ہے نا سورہ فاتح میں بھی آتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں سورہ فاتح میں بھی یہی دین جو ہے اس کے بھی اس مطلب میں بھی آتا ہے قیامت کے، تو یہاں پہ آتا ہے، اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی۔ قولا، کہنے لگا، ربی، اے میرے رب، فانظرنی، انظرنی، نظر سے، مہلت سے، مہلت دے مجھے، الا، تک، یومی یبعثون، اس دن کے میں اٹھایا جاؤں، بعثت سے ہے۔ قولا، فرمایا، فانک، بے شک تو، من المنظرین، سے مہلت دیے جانے والوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے، الا، تک، یوم الوقت المعلوم، اس دن جس کا وقت مقرر ہے، با محاورہ، اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے۔ قولا، کہا، فابی عزتی کا، تیری عزت کی قسم، لا اغوینہم، اردو کا لفظ ہے اغوا کرنا، تو میں ضرور بہکاتا رہوں گا، اغوا کروں گا ان کو، اجمعین، سب کو، با محاورہ، شیطان کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم ان سب کو بہکاتا رہوں گا، اللہ، مگر، عبادکا، تیرے بندے، منہم، ان میں سے، المخلصین، مخلص ہیں، خالص ہیں، با محاورہ، سو ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں، سوا ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں۔ آیت نمبر 84، قولا، فرمایا، فالحق، پس سچ ہے، والحق، اور سچ، حق، اقول، میں کہتا ہوں، فرمایا سچ ہے اور میں بھی سچ کہتا ہوں۔ آیت نمبر 85، لَأَمْلَأَنَّ، میں ضرور بھر دوں گا، جہنم، جہنم، من کا، تجھ سے، وممن، ان سے جو، تبیعہ کا، اتباع سے لفظ نکلا ہے، جو پیروی کریں گے تیری، منہم، ان میں سے، اجمعین، سب سے، با محاورہ ہوا، میں تجھ سے اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اب یہ جیسے میں نے پہلے بتایا، آیت نمبر 69 سے لے کے 85 تک جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اب مختلف جگہوں پہ مختلف جزیات پہ اس کا واقعہ کہیں کچھ بیان کیا گیا، کہیں تھوڑا سا اس واقعے کا کچھ اور اسپیکٹ بیان کیا، تو یہاں پہ جو اسپیکٹ بیان کیا وہ ہے شیطان کا انکار، اور اس انکار پہ جو اس نے وجہ پیش کی۔ تو یہاں پہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے بتایا کہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان کے اندر نافرمانی کا عنصر ہے ہی نہیں، وہ وہی کہتے ہیں، وہ وہی حکم لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو فرما دیتے ہیں، اور وہ اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے۔ تو جب شیطان جو تھا اس نے بہت زیادہ، جس کو کہتے ہیں عبادت کر کے وہ فرشتوں کی صف میں آ گیا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے کیا، لیکن یہ جو تھا یہ تھوڑا سا اکڑ گیا، اس نے کہا انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ جب یہ ورڈ کہتے ہیں نا تو یقین جانے کہ میری تو روح کانپ اٹھتی ہے یہ لفظ ہی سن کر، کیونکہ یہ الفاظ ہم اپنی زندگیوں میں کتنا استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ اپنے امیجنیشنز میں یا اپنے سوچ کے لے کر آئیں، آج کا جتنا دن گزر گیا اس میں سے آج کے دن میں شاید آپ نے کتنی دفعہ اس بات سوچی ہو، میں اس سے اچھا کھانا بناتی ہوں، میرے بچے اس سے زیادہ اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، میری اسٹیٹکس اس سے بہت اچھی ہے، کسی کو ڈریس اپ ہوا دیکھا لو، میرا تو اسٹیٹس اس سے بہت اچھا ہے، میرا بچے اس سے زیادہ اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، میرے
میری ڈریسنگ سینس بہت اچھی ہے. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ملٹی پلائی ایک ایسی ٹرم ہے جو ہم ایوری ڈے میں کتنی دفعہ استعمال کرتے ہیں. اور آج ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ تو ڈائلاگ شیطان کا تھا. شیطان کہتا تھا کہ میں اس سے اچھا ہوں. تو یاد رکھیں کہ جب ہمارے ذہن میں یہ ڈائلاگ آئے کہ میں اس سے اچھا ہوں تو ہمیشہ اپنے آپ کو جھنجھوڑیں, اپنے آپ کو چیک کریں کہ میں شیطان کی زد میں تو نہیں آ رہا. فوراً ذکر اذکار نیکی کے کاموں میں مصروف ہو جائے تاکہ یہ جو سوچ ہے اور وہ جو ہمیں وسوسے بن کے شیطان ہمارے اندر آ جاتا ہے تو اس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. تو یہاں پہ اس نے کہا کہ میں اس سے اچھا ہوں. تو یہاں پہ شیطان کی 3 کرائمز تھے. اس نے جو 3 کرائمز کیے اور وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا اگر تم نے نہیں سجدہ کیا تو میں تمہیں یہاں پہ تمہیں میں نکال دوں گا, جنت سے نکال دوں گا. تو یہاں پہ شیطان نے مہلت مانگی. اس نے مہلت مانگی کہ اچھا اللہ تعالیٰ مجھے میرے اس انکار پہ, میری اس پر تم نے مجھے جس چیز پہ نکالا ہے, میں اس کرائم میں پوری انسانوں کی, اس دنیا کے انسانوں کو اس میں مبتلا کروں گا تاکہ میں جہنم کو ان انسانوں سے بھر سکوں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ یہاں پہ بتایا گیا کہ انسان کا مقصد, جیسے میں نے شروع بتایا, انسان کا مقصد کیا تھا؟ عبادت تھا. انسان کا مقصد اللہ کی رضا, اللہ قرآن کے احکامات اور حدیث کے روح سے جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا تھا اللہ کی رضا کے لیے. اور ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں کے اپنی فلسفیز, اپنے پرنسپلز بنا لیے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا زندگی گزارو قرآن اور سنت کی روشنی میں. پھر شیطان نے کیا کام کیا کہ جب اس نے انکار کیا تو اس نے جو 3 کرائمز کی, نمبر 1 اللہ نے کہا اور اللہ کی بات کی نافرمانی کر دی. پہلا تو نافرمانی کا گناہ. دوسری بات اس نے تکبر کیا, اکڑ گیا. تکبر آپ کو پتہ ہے تکبر کا مطلب ہوتا ہے کسی کو حقیر سمجھنا. تو ابلیس نے کہا, اس نے آدم کو حقیر سمجھا کہ بھئی میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کمپیریزنز دیکھیں, مٹی میں گروتھ ہوتی ہے, مٹی میں کوئی چیز آپ ڈالیں وہ اندر سے پھوٹ مطلب نکھرتی ہے, نباتات جمادات جس طرح نکلتے ہیں. تو اور آگ کیا ہوتی ہے, اس میں ڈسٹرکشن ہوتی ہے, وہ ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہے. اور مٹی میں نرمی ہوتی ہے, عاجزی ہوتی ہے. اور اسی طرح آگ میں گرمی ہوتی ہے, اس کے اندر جس کو کہتے ہیں نا قہر ہوتا ہے, اس کے اندر ایک تیزی ہوتی ہے. تو اب یہاں پہ اس کو یہ تکبر تھا کہ میں اس سے اچھا ہوں. اور تیسرا اس نے گناہ یہ کیا کہ اس نے جب نہیں سجدہ کیا تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ آپ نے میری قسمت میں لکھا ہوگا نا, مطلب ایسے ہی ہے نا, یعنی کہ میں نے سجدہ نہیں کیا کیونکہ آپ نے ایسے ہی میری قسمت میں لکھا ہوا تھا. تو یہ 3 باتیں کرائم اس نے ایٹ دا اسپاٹ, دنیا کے پہلے کرائمز تھے. اور پھر اس کے بعد اس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ میں تمام انسانوں کو انہی کرائمز کے اندر مبتلا کروں گا. اب انہی کرائمز کو اپنے اندر آپ دیکھ, قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا. کتنے ہم میں سے لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو کھول کے پڑھا, سمجھا, اس کے احکامات پہ عمل کرنے کا سوچا. یا اگر کوئی غلطی سے ہمیں کوئی ایک آدھ حکم پتہ بھی چل جاتا ہے تو اس میں ہم آرگومنٹس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, نہیں یار کچھ ایسا پتہ چل جائے کہ مجھے کیوڈکس کے ساتھ نماز پڑھنی پڑ جائے, یا دوپٹہ جو ہے, حجاب جو ہے, وہ دوپٹہ نہ لینا جو ہے ہمارے لیے کسی طرح جائز ہو جائے. یعنی کہ ہم وہ چیزیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جس میں اللہ سے جو اپوزٹ, اللہ کے احکامات کی نافرمانی والے کام. تو یہ کون ہے, یہ راہیں کون سجا رہا ہے؟ یہ شیطان. پہلا اس کا وہ جو مہلت اس نے لی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں, اللہ کے احکامات کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں. جب اللہ نے کہہ دیا تو پھر می ہی شی کوئی کسی کی اوقات نہیں ہے کہ اللہ کے بعد کوئی اپنا فتویٰ جاری کرے کہ یہ چیز ایسے ہو سکتی. تو پہلا کرائم کہ اس نے ہمیں نافرمانی میں انوالو کیا ہے. دوسری بات تکبر, یہ مجھے اور آپ ہم سب کو ہے. ذرا آپ دیکھیں, چھوٹی سی بات, آپ کہیں کسی کے گھر جائیں, کوئی آپ کے گھر آئے, جس زاویے سے آپ اس کو اوپر سے نیچے یا وہ آپ کو اوپر سے نیچے سے دیکھے گا, فوراً ایک وہ کہتے ہیں نا اسیسمنٹ ہوتی ہے 10x10 نمبر, اس میں کپڑے آؤٹ آف کتنے نمبر, 10 میں سے اس کو میں کتنے نمبر دوں, کون سا برانڈ, کون سی جوتی میری اس سے اچھی, میرا کپڑا اس سے اچھا, میرا بچہ اس سے اچھا, میرا گھر اس سے اچھا, میں اسے بہترین گاڑی میں آئی. یہ نہیں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر کمپیریزنز کتنے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں نیکیوں میں سبقت کرو. نیکیوں میں کیا ہوا تھا غزوہ تبوک پہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ڈونیشنز چاہیے. حضرت ابو بکر پورے گھر کا سامان لے آئے. حضرت عمر وہ ان کو ایک دوڑ لگی ہوتی تھی
کہ حضرت ابو بکر ہمیشہ نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاتے ہیں. آج میں اپنے آدھے گھر کا سامان لے جاؤں گا تو شاید انشاءاللہ آج میں سبقت لے جاؤں گا, لیکن وہاں پہ گئے تو وہ شرمندہ ہو گئے کہ اچھا سبقت لے گئے. یہ ایسی سبقت اللہ کو یہاں پسندیدہ ہے جو نیکی کے کاموں میں ہو. ہماری یہاں پہ تو کمپیریزن چلتے ہیں ہر چیز میں, مقابلہ دہی. تمہارا گھر اتنے اسکوائر فٹ کا, میرا گھر اتنے اسکوائر فٹ کا, تمہارے یہ ہے تو میرا لون ایسا ہے. یہ نہیں کہ آپ ہر چیز میں ہماری مقابلہ بازی چل رہی ہوتی ہے, ہر وقت ہم کسی کو حقیر بنا کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے اپنے آپ کو پرائیڈ ایک اپنی دے رہے ہوتے ہیں, تکبر. تیسری بات, غلطی ہم کرتے ہیں, قصور ہم اپنی قسمت کو دے دیتے ہیں جس طرح شیطان نے کیا. تو بہرحال بہت لمبی بحث ہو جائے گی. تو شیطان نے مہلت مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں میں نے تمہیں مہلت دی. اس نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا. آپ سوچیں کہ شیطان نے اللہ ہی کی قسم کھا لی. تو مجھے بتائیں آج دنیا میں آپ اور مجھے کوئی چیلنج دے تو ہم اس کی چیلنج کو کہیں گے نہیں تم مجھے ڈیئر کر رہی ہو, اب تم دیکھو تم کیسے اس کو پورا کر سکتے ہو. تو یہاں پہ اب ایک شیطان ڈیئر کر رہا ہے کہ میں تم سب کو جہنم میں لے جاؤں گا. تو ہم کیوں نہ ہم سب ایک یونٹی کے ساتھ ایک قرآن کے ساتھ اس قرآن کی رسی کو پکڑ کے کہ ہم نہیں جائیں گے, ہم شیطان کی بات نہیں مانیں گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان سے وہی لوگ بچ سکتے ہیں سو جو تیرے خالص بندے ہیں. اور اس نے کہا کہ میں سب کے سب کو جہنم میں بھر دوں گا, آیت نمبر 85 میں. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی صراحت سے فرمایا کہ آدم کو پتلے کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا, اور اس سے کائنات کی تمام اشیاء پہ آدم علیہ السلام اور بنی آدم کا شرف اور فضیلت ثابت ہو جاتی ہے. اور دوسرا سے ڈرون کا جو فلسفہ ہے اس کا ارتقاء کا وہ رد ہو جاتا ہے. اور تیسرا ان لوگوں کو جو اللہ کے ہاتھ, آنکھیں اور پاؤں وغیرہ ہونے کے یکسر منکر ہیں, اس سے یہ دلیل آتی ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی صفات علم اور قدرت وغیرہ میں ہر جگہ پہ موجود ہے, حالانکہ اس کی ذات عرش پر ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ بہرحال میں واقعہ پہلے وہاں سے شروع ہوئی تھی جب انہوں نے درخت میں سے جو انہوں نے پھل کھا لیا تھا اور اس طرح یہ تھا. تو بہرحال وہ ایک اور مقام پہ واقع ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو اس کو ہم اور انشاءاللہ تعالیٰ کہیں ڈیٹیل سے بتائیں گے, کیونکہ جنت کا جو تھا پھر وہ لباس ان سے چھن گیا تھا. تو پہلی جو دنیا میں ایک اور جو گناہ ہوا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے جب وہ اللہ کا ممنوع کیا ہوا جو کھا لیا درخت کا وہ چیز کھا لی, تو ان سے وہ کپڑے اتر گئے تھے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ حیا جب شیطان کا وار ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کے اندر شرم کی کمی ہو جاتی ہے, آپ کے کپڑے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم پھر دعا مانگتے ہیں, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم انی اسألوک جنت الفردوس, اللہم انی اسألوک جنت الفردوس, اللہم انی اسألوک جنت الفردوس. بہرحال اب وہ کہنے لگا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس جو ہے خالی ابلیس نہیں, اس کا پورا لاؤ لشکر ہے. اچھا جی, آیت نمبر 86 کو ہم شروع کرتے ہیں. قل کہہ دیجئے ماں نہیں اسالکم میں مانگتا تم سے علیہ اس پر من اجرن کوئی اجر کوئی صلہ, وما اور نہیں انا میں من المتکلفین میں بناوٹ کرنے والوں میں سے. محاورہ دیکھ لیں آیت نمبر 86. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں. تو یہ میں 88 تک پڑھی دیتی ہوں اس کا ترجمہ. ان نہیں ہوا وہ الا مگر ذکر نصیحت للعالمین اہل عالم کے لیے. تو با محاورہ یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے. آیت نمبر 88 والا تعلمن معلوم کرنے سے یا علم سے ہے اور تم کو معلوم ہو جائے گا نباہو اس کا حال بعد حین ایک وقت کے, اور با محاورہ ہو گیا اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا. آیت نمبر 86 سے 88 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دو میں تم سے مال نہیں مانگ رہا, میرا اس پہ کوئی مفاد نہیں, میں کوئی اجر نہیں مانگ رہا, میں جو کچھ کر رہا ہوں تمہارے فائدے کے لیے یہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا رہا ہوں,
اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی بڑائی قائم کرتے ہیں یا جھوٹے دعوے لے کے اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں. میں بناوٹ کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں. میں تمہارے فائدے کے لیے تمہیں حق کی طرف بلا رہا ہوں. اگر نہیں مانتے ہو تو ایک وقت کے بعد اس کی حقیقت جان لو گے، یعنی کہ ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی والے دن، قیامت والے دن. یعنی کہ تم میں سے جو زندہ رہیں گے وہ اسلام کا غلبہ دیکھ کر جان لیں گے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، اور جو مر جائیں گے ان کو موت کے دروازے سے گزرتے ہی پتا چل جائے گا کہ حقیقت وہی ہے جو اللہ کے نبی نے بیان فرما دی. تو اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ قصہ آدم اور ابلیس اس لیے سنایا کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرنے پہ ابلیس کا کیا حشر ہوا. اب جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنے لیے ایسی انجام کی امید رکھ لیں. یعنی کہ بالکل اللہ کے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے بے لوث ہو کے اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں آپ اللہ کے بندوں تک. کوئی صلہ نہیں مانگ رہے، کچھ نہیں مانگ رہے. وہ صرف اپنی امت کی فلاح کے حریص ہیں کہ میری امت جو ہے سب فرما بردار بن جائے. تو ایک اور چیز یہ ہے یہاں پہ جو بناوٹ کی ایک بات کی جا رہی ہے کہ اس پہ بھی بہت زیادہ آتا ہے کہ بناوٹ جو ہے یہ بناوٹ تبلیغ اور بناوٹ اور مصنوعی جو سٹائل ہوتا ہے وہ مؤثر نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں تکلف کرنے سے روکا گیا. اسلام میں سادگی پسندیدہ ہے، اور تکلف نہ تو دین کے معاملے میں ہے اور نہ عام روزمرہ زندگی میں انسانوں کے ساتھ تعلقات میں یا معاملات میں پسندیدہ ہے، کیونکہ تکلف میں سراسر تکلیف ہوتی ہے اور تکلف کی بنیاد دراصل جھوٹ ہوتی ہے. آپ وہ نہیں ہیں جو آپ بن کر دکھا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں دھوکے کا پہلو آ جاتا ہے. پھر یہ کہ تکلف عموماً انسان اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں سے تعریف ملے. تو دین کا کام جو ہے انسان اللہ سے تعریف چاہنے کے لیے کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. تو پھر تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ تکلف اور ریاکاری میں ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے. تو کچھ لوگ آپ دیکھیں کہ بات سمجھانے کے لیے ان کی لفاظی پہ زور دیتے ہیں، بڑے بڑے زبردست لفظ بولتے ہیں، بڑے ردماٹک ان کی گفتگو ہوتی ہے، کلام میں بڑی دھاک بٹھا دیتے ہیں، لیکن ان کی کلام میں اثر نہیں ہوتا کیونکہ وہ اتنے تکلف کے ساتھ اتنی وہ چیز کہہ دیتے ہیں کہ پھر یہ تکلف بھی منافقت کی اس لیے ایک قسم ہو جاتی ہے، اس لیے تکلف پہ یہاں سے منع کیا گیا ہے. اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی بتائیے کہ جو چیز آپ نہیں جانتے تو آپ کہتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ ایسا کہنا بھی کمال علم کی دلیل ہے. اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اس تبلیغ میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، نہ ہی میں دل سے باتیں بنانے والا ہوں. یہ بخاری کی ایک اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے. یعنی کہ قرآن کریم جس بات کی خبر دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام سر بلند ہو کے رہے گا. اس کی دعوت کے مخالفوں کو مغلوب اور ذلیل و خوار ہونا پڑے گا، اور کافروں میں سے جو لوگ زندہ رہیں گے وہ اپنی آنکھوں سے انجام دیکھ لیں گے، اور جو مر گئے ہیں ان کو موت کے دروازے سے گزرتے ہوئے اس حقیقت کا پتہ چل جائے گا. اور قرآن نے جو خبر دی ہے وہ ٹھوس حقائق پر مبنی ہے. الحمدللہ ہماری سورہ سواد جو ہے وہ ختم ہوئی. وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.